बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार का ये आखिरी महीना है और उसके बाद दोबारा इलेक्शन में फ़ैसला होना है कि इस वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे कौन बैठेगा। आज हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ये जानने के लिए कि उनके दौर का एक जायज़ा ले सकें कि उन्होंने कौम को दिया बहुत कुछ है या उनके दौर में कौम ने खोया बहुत कुछ है, और ये कि मुस्तक़बिल के हवाले से उनके और उनकी पार्टी के इरादे और अज़ाइम क्या हैं और दोबारा इलेक्शन की सूरत में उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। तो आज के जरगे के मेहमान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया जी। और पहला सवाल तो यही कि कोई 1.25 साल आपने हुक्मरानी की, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आपने इस कौम को महंगाई दी, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जब कि आप जाने वाले हैं तो आपने इस मुल्क और कौम को दिया क्या? जी, बहुत शुक्रिया सलीम साहबी साहब। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इन 15 महीनों में आपने क्या किया, तो मेरा जवाब आपकी खिदमत में ये है। नंबर 1, पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल व करम से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया, आवाम की दुआओं से। नंबर 2, पाकिस्तान जो अपना वक़ार खो बैठा था बरादर ममालिक में और दोस्त ममालिक में, उसको दोबारा उस वक़ार को हमने बहाल किया खुदा के फज़ल व करम से, इज्तिमाई काविशों से। नंबर 3, तेल, सस्ता तेल रूस से ख़रीदा जो कि पाकिस्तान पहला जहाज़ पहुंच चुका। नंबर 4, कोविड के बाद कुदरती गैस की कीमतें ज़मीं बोस हो चुकी थी। तकरीबन $3 पर यूनिट गैस की कीमत थी। इमरान नियाज़ी की हुकूमत और इमरान नियाज़ी ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकम्मल कार्रवाइयाँ कर रहे थे और इस नशे में धुत थे कि हम ऑपोजिशन को मलियामेट करके हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। उनको किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, लिहाजा वो सस्ती तरीन गैस उस वक़्त उन्होंने ना ख़रीद कर मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब अज़रबाईजान के साथ मिलकर मुआहिदा किया है और उसके नतीजे में हर महीने अब अज़रबाईजान एक कार्गो कुदरती गैस का पाकिस्तान को ऑफ़र करेगा। और मुआहिदे की खूबसूरती ये है कि अगर हमें कीमतें मंजूर होंगी तो हम लेंगे, वो कीमतें हमारे रीच में ना हुई तो हम नहीं लेंगे, लेकिन कोई तावान पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 5, मैं बात मुकम्मल कर दूँ। इन 15 महीनों में एक, मैं बड़ी आजिज़ी के साथ बात कर रहा हूँ, एक करप्शन का केस मुझे बता दें कि मेरी हुकूमत, इस कोलिशन हुकूमत में कोई करप्शन का केस, स्कैंडल, यानी होना तो दूर की बात है, कोई अखबारात में, टेलीविज़न पर आपकी ज़ुबानी उसका दूर दूर तज़किरा नहीं आया। ये अल्लाह ताला का फज़ल व करम है। नंबर 6, 10 साल में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। नंबर 7, कॉटन की पैदावार जो मार्केट में आ रही है, ये मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ और आपके तो से पूरी कौम को कि शायद पिछले कई सालों में रिकॉर्ड कॉटन की पैदावार होने जा रही है। नंबर 7, SIFC, जिसको मैं उर्दू में कहता हूँ कि अपने माशी प्रोग्राम की रिकवरी, उसकी बहाली, वो एक मरबूत प्रोग्राम हम कौम के हवाले कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा नहीं, इफ्तिताह उसका हो चुका है और उसके ऊपर
بڑی تیزی سے کام ہو نہیں، رہا اس میں تو میں الگ سے بات کروں گا آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک تو یہ ہے کہ اتنی کامیابیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو روایتی طور پہ بڑا حشاش بشاش ہونا چاہیے تھا. آج آپ بہت بجھے بجھے ہیں، تو کیا وزارت عظمیٰ کے چلے جانے کا دکھ ہے جو آپ کے چہرے کی سے، یا تھکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور اب اگر میں یعنی اپنی قومی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہاں اگر میں جس قدر اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، اگر میں اس کے لیے کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چہرہ میرا بجھ گیا ہے، بلکہ میرا چہرہ اس سے حشاش بشاش ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کے حوالے سے چھوٹی موٹی رب تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے. لیکن وہ یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کر لی، لیکن اس کا سارا بوجھ آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ ڈال دیا، اور لوگوں کے لیے مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے. اس حساب سے قیمتیں مزید بڑھانی پڑیں گی، اور جن مافیاز پہ جو عمران خان کی حکومت میں طاقتور تھی ان پہ تو آپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے، اور وہ سارا بوجھ غریبوں کو منتقل ہو رہا ہے. سلیم صافی صاحب، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ تو بہت جہاندیدہ صحافی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کے لیے بجٹ میں جو اضافہ کیا وہ عام آدمی کی سوچ سے بھی زیادہ تھا. میں آپ کو بالکل جو عوامی جو رائے ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. جو تنخواہ دار طبقہ تھا ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف بجٹ میں 20%، 22%، 25% بڑھا دے گا. 20 کے اوپر تو کسی کا خیال نہیں تھا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 18 تک ہم نے 35% تنخواہ بڑھائی، اور 18 سے 22 تک 30% جو اوپرلے درجے ہیں، اور جو پینشن ہے اس کی مد میں 17.5% اس میں پینشن میں اضافہ کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی دعائیں لینے کے مترادف یہ فیصلہ تھا. اور آئی ایم ایف کا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے اوپر پریشر آیا تو ہم یہ پریشر قبول نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اپنے بھائی محسن نقوی جو پنجاب کے جو انٹرم وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے میں نے مشاورت کی اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جو وفاق نے تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہیں بڑھائی ہیں اسی پیمانے پہ آپ بڑھائیں. اور ان کی بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ انہوں نے مشورہ مانا اور انہوں نے فی الفور ایکشن لیا. میں ان کو شکر گزار ہوں. ایک بات یہ. اب دوسری بات آ جائیں بجلی کا بل. گیس کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ گیس پاکستان میں بہت محدود گیس کے ذخائر جو دریافت ہوئے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اور سوئی کے جو ذخائر ہیں جس طرح ہم نے پچھلے 60-70 سالوں میں اس کو جو خرچ کیا ہے وہ کوئی قابل تحسین وہ پالیسی نہیں تھی. بہرحال اب سستی گیس کے لیے میں نے دن رات ایک کیا. ہمارا جو برادر ملک ہے قطر، ان سے بھی ہم نے بڑے رابطے کیے، اور وہاں سے امیر نے، میرے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم انشاءاللہ. لیکن پیم صاحب انکم بھی بڑھانا ہوگا نا. یہ جو مثلاً یہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، ایگریکلچر مافیا ہے، انڈسٹری مافیا ہے، ان پہ آپ ٹیکس کیوں، ٹیکس نیٹ پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ مجھے آپ جواب دینے. یہ سپر ٹیکس کس نے لگایا؟ سپر ٹیکس اس خادم اور ہماری مخلوط حکومت نے لگایا. سپر ٹیکس جو پچھلے سال بجٹ میں یہ بڑے بڑے صرف بڑے بڑے لوگوں کو لگایا گیا سپر ٹیکس. ان کی آمدن پر دیکھیے، ان کی انکم کے اوپر ہم نے لگایا. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں اس میں سب انڈسٹریز بڑی بڑی شامل ہیں، مشروبات کی، شوگر کی، سیمنٹ کی، بینک سب شامل ہیں. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ٹوبیکو کی جو فیکٹریز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر، وہ تو بہت حد تک اپنا ٹیکس دیتا ہے، لیکن جو
وہ سیکٹر جو کہ نان کارپوریٹ ہے اور وہ اپنا دوسری جگہوں پر جو کہ محکمہ ٹیکس کی اس کے اوپر اتنی نظر نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر نظر کی، اور آج میرے صوبے میں ثوابی مردان میں جو ہے ٹیکس دیتے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں، جعلی سگریٹ بھی بناتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ آ کے سینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر کمیٹی میں. میں نے تو کسی کس میں نہیں سنی، سن لیں نا بات. میں نے اس کے اوپر کئی میٹنگز کی، وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی، چیئرمین FBR کی، ایک نہیں، میں نے کم از کم اس 1.25 سال میں 7-8 میٹنگز کی ہوں گی. اور آنے بہانے وہ محکمے کے لوگ کہ جی وہ چھوٹی فیکٹریاں ہیں وہاں پر ٹریک اینڈ ٹریس ہو نہیں سکتا، وہ ہمارا جو اسکینر جو ہے وہ مشین، بہرحال لمبی کہانی. کچھ فیکٹریاں چلی گئیں وہاں سے آزاد کشمیر، وہاں پر اس وقت حکومت جو PTI کی حکومت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی کی ملک دشمنی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہم نے جب وہاں پر حکومت بدلی ان سے بھی رابطہ قائم کیا، اور جو KP میں جو فیکٹری لگی اور ٹیکس نہیں دیتی ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے میں نے ملینز آف ڈالرز خرچ کے. اب ہم وہ اسکینرز امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسکینر میری بات سنیں، اسکینرز امپورٹ کریں تاکہ ان فیکٹریوں سے جو سگریٹس اور جو یہ ڈبیاں نکلیں گی وہاں پر اسکینر لگے ہوں گے، وہ اسکین کر کے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ٹیکس نیٹ میں بڑے لوگوں کو شامل کرانے میں نے کسی ہچکچاہٹ کا اور لیت و لال سے کام نہیں لیا. اس کے بغیر میں اکانومی کو، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا. آپ بار بار عمران نیازی کا نام لے رہے ہیں، لیکن عمران نیازی کہہ رہے ہیں ملک دشمنی کے حوالے سے نام نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت نے ٹی وی پہ ان کے نام لینے پہ پابندی لگا دی ہے. میں نے کب لگائی؟ ہاں. اور نواز شریف کو پابندی میں نے لگائی تھی؟ مجھے بتائیں، ہماری حکومت نے لگائی تھی نواز شریف کے اوپر. اب بتائیے کہ کتنا ظلم ہے. اب ثابت ہو گیا کہ نواز شریف کے خلاف، ان کے خلاف ٹوٹل ایک سازش کے تحت ان کو جھوٹے مقدمے میں سزا دلوائی. تو عمران نیازی کے نام پہ پابندی جھوٹے مقدمے میں سزا دلوائی گئی تاکہ ان کو سیاست سے خدا نخواستہ آؤٹ کیا جا سکے اور ان کی زباں بندی کی جا سکے. آج وہ ساری سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اور اس کے تانے مانے ملتے ہیں اس وقت کے جو ثاقب نثار، انہوں نے یہ سازش کا جال بنا اور انہوں نے پاناما سے اقامہ کیا. پاناما میں 400 نام تھے، نواز شریف کا نام تو تھا نہیں اس میں پاناما میں. اور پھر اقامہ میں کس طرح بدنیتی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا، اور یہ اس کا ذمہ دار ثاقب نثار عمران نیازی کے خلاف بھی ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اچھا، میں ان کا نام لے سکتا ہوں؟ آپ لیں، مجھے لیکن میں آپ سے جو قانون، جو مروجہ قانون جو ہے پیمرا کا، اس کا سب کو احترام کرنا پڑے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے اس خصوصی جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب. ایک سوال آپ سے کہ 1.25 سال آپ نے حکومت کی، نہ ثاقب نثار، نہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے سازش کی تھی جن کے کہنے پہ، نہ ان سے آپ کوئی حساب لے سکے اور نہ اپنے بھائی کو وطن واپس لا سکے. یہ کیوں؟ یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کو اچھی طرح حقائق کا علم ہے. جہاں تک ثاقب نثار کا تعلق ہے، یہ معاملہ عدلیہ کے بعض جج از خود نوٹس لینے میں تو پچھلے سالوں میں انہوں نے بہت پھرتی دکھائی. یہاں پر از خود نوٹس لینے میں ان کے ہاں کیا رکاوٹ تھی؟ نمبر 1، سازش جو ہے وہ سب چہرے سب سامنے آ چکے، آپ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے، اور انشاءاللہ اگر آئندہ آنے والے وقتوں میں
ایک شفاف اور آل انکمپاسنگ، خالی کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ نہیں، سب جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی ہے جی ان کے خلاف ایک شفاف طریقے سے ایک پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا ضرور ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے تھے اور ان کے علاج کے لیے جانے کے لیے سلیم صافی صاحب بورڈ میں نے نہیں بنایا تھا، میں تو جیل میں تھا، یہ میڈیکل بورڈ عمران نیازی نے بنایا تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا، وہ سب سرکاری وہ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے شوکت خانم میں ان کا کوئی جو عزیز ہے یا جو بھی ہے ان کو بھی اس بورڈ میں ڈالا، اور اس بورڈ نے لکھ کر دیا کہ نواز شریف کا علاج باہر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت کافی بہتر ہے، وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ جی جلد انشاءاللہ، کب تک پاکستان آئیں گے؟ بہت جلد، یوں ہی ان کو ڈاکٹرز ان کو کوئی مہینے کا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگست؟ میرا خیال ہے کہ اب اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں کی بات ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے اور آئین اور قانون کا وہ باقاعدہ سامنا کریں گے۔ اس کی طرح نہیں، یعنی پاکستان میں رہ کے یہ بھگوڑا بنا ہوا ہے، کبھی وہ ٹوپ پہن لیتے ہیں اور کبھی اپنا عدالتوں میں آتے نہیں، 18 منٹوں میں 18 ضمانتیں ملتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں صافی صاحب آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ ہمارے ساتھی بشمول نواز شریف اور پوری اپوزیشن، میرا خاندان، ہمارے کولیگ ساتھی سب اور دوسری پارٹیوں کے عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے کئی سال ان کو دھکے ملتے تھے، ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر 1 سیکنڈ میں ضمانت ہوتی تھی۔ عمران داروں کو آپ لوگوں نے اپنا گرویدہ کیوں نہیں بنایا جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا گرویدہ؟ کنہوں نے بنایا ہوا ہے؟ عمران خان نے، جن کو درجنوں کی تعداد میں۔ دیکھیے، بات گرویدہ ہونے کی یہ نہیں ہے، بات ہے احتساب کی۔ عمران خان نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی کو سائفر کے ذریعے اور سکینڈلز کے ذریعے، چاہے وہ گندم کا، چاہے وہ توشہ خانہ کا، چاہے وہ شوگر کا سکینڈل، چاہے وہ BRT پشاور، چاہے وہ مادم جبہ، چاہے وہ 1 بلین درخت، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے KP میں جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ، یہ جو فراڈز کیے ہیں اور جو ملک کی معیشت کو کنگال کیا ہے، اس میں اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ BRT پشاور، یعنی اورنج لائن کے اوپر تو 2 سال کیس چلتے رہے عدالت میں اور کام کو روک دیا گیا اور 2 سال کی تاخیر ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کام مکمل ہونے دیں، اسٹے آرڈر یہاں پر ہم دیتے ہیں، کام مکمل ہونے، اس کے بعد اس کی تحقیق ہوگی۔ BRT پشاور کے اوپر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک، چاہے نیب ہو چاہے FI ہو، اسٹے آرڈر دے دیے گئے، حتیٰ کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اس کے خلاف FIA کارروائی کرے BRT پشاور۔ جناب FIA کو بھی روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے اوتار تھے؟ کون تھے وہ؟ انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک وہ کرپشن میں نہیں تو یہ اتنے سارے جرائم تھے، اس کے باوجود آپ ان کو اندر نہیں کرا سکے، انہوں نے آپ سب کو اندر کرایا تھا۔ یہی تو فرق ہے ان کی چیرہ دستیوں کا اور ہمارا قانون کی احترام کا، جو ہمارا نظریہ ہے، سوچ ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے بھونڈے طریقے سے، یعنی جیلوں میں بچیوں کو، خواتین کو گرفتار کیا۔ نواز شریف، میں اس دن وہاں پر کوٹ لکھپت جیل میں موجود تھا، میرے سامنے ایک جتھا آیا ان کا نیب کا اور ان کی پولیس کا، ان کا ہم نے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے، اور میرے بھائی کے والد کے سامنے ان کو گرفتار کیا۔ تو آپ نے جو ابھی اتنی خواتین گرفتار کی ہیں، جو ان کی جو ہمشیرہ ہیں آصف زرداری صاحب کی فریال تالپور، ان کو عید کی چاند رات گرفتار کیا گیا ہسپتال سے۔ بتائیے، یہ ہے انصاف کا کرینہ؟ اس سے زیادہ ظلم شاید 75 سال میں کسی آمر نے بھی نہیں کیا ہوگا جس طرح عمران خان نے اس زمانے میں، لیکن ان کے پاس نیب کا ہتھیار تھا، اور وہ نیب نیازی
گٹھ جوڑ جو ہے میں day 1 سے کہتا تھا اور وہ ثابت ہو گیا، اور اسی نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ جو ایماندار جو آفیسرز ہیں، کام کرنے والے، جن کی کوئی کمی نہیں اس ملک میں، ایماندار سیاستدان ہیں جو جن کی کوئی کمی نہیں، ایماندار بیوروکریٹس اور اپنا ایماندار ٹیکنوکریٹ، سب اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اس نیازی نے نیب کے ذریعے ان پوری قوم کی ترقی کا بھٹا بٹھا دیا۔ لیکن پی ایم صاحب دو فرق ہے، ایک انہوں نے آپ سب لیڈروں کو جیل میں ڈالا تھا، آپ کو، آپ کے بھائی کو، مریم نواز صاحبہ کو، شاہد خاقان صاحب کو، باقی اس طرح بہت سارے لوگ تھے، احسن اقبال صاحب وغیرہ کو، سعد رفیق صاحب کو، سلمان رفیق صاحب کو لیڈرشپ تھی، آہد چیمہ کو، فواد سرفات اور درجنوں کو، زرداری صاحب کو، ان کی بہن کو، باقی سب کو۔ لیکن آپ لوگوں کے بارے میں یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وہ خود تو لیڈر دندناتا پھر رہے جتنے جرائم کے باوجود، اور الٹا 9 مئی میں آپ نے ان کی خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ادارہ ہے، نیب ہے، FIA ہے، وہ موجود ہیں جو اپنی قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر مجھے کوئی خدا نہ خواستہ انتقام لینا ہوتا تو میں بھی کئی راستے طریقے اختیار کر سکتا تھا، مگر کبھی سوچا نہیں۔ میرے بھائی کے ذہن میں، نواز شریف کے اور میرے ذہن میں اور ہماری پارٹی میں جو لفظ ہے نا ڈکشنری میں وکٹمائزیشن، یہ ہماری ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ اب آئیے 9 مئی تو ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، وہ افواج پاکستان کے خلاف سازش تھی، وہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف سازش تھی کہ اس دن عمران نیازی جو اس کا سرغنہ تھا اس سازش کا اور اس کے حواری، جس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جس میں اس کے سیاسی جتھا وہ بھی شامل تھا، کچھ فوجی بھی تھے، ان کی خاندان کے افراد بھی تھے۔ اس دن یہ پلان تھا انتہائی قبیح، یہ ایک سازش تھی کہ پاکستان کی فوج کا تختہ الٹ دیں اور پاکستان میں انارکی ہو جائے اور سول وار ہو جائے، یہ تھا پلان۔ اب مجھے بتائیں، یہ آپ کی حکومت کے پاس انفارمیشن ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ میں بالکل 100% میں ایک ریلائبل انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ میں تو اس بنیاد پہ آپ کی حکومت کا مقدمہ ان کے خلاف نہیں بننا چاہیے؟ نہیں تو وہ میں یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اور آرمی ایکٹ میں جس تفریق کے ساتھ طے کیا گیا ہے کہ مقدمے جنہوں نے سویلین انسٹالیشن پر حملے کیے ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کے مقدمے چلائے جائیں گے، اور جنہوں نے فوجی تنصیبات پر GHQ پر حملہ کیا، انہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں، جناح ہاؤس میں حملہ کیا، انہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے انہوں نے زمیں بوس کیے، اور بطور پرائم منسٹر ابھی آپ نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر بھی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ تھی اور اس کی بنیاد پہ بھی مقدمہ بنے گا؟ دیکھیے اس کے اوپر باقاعدہ عدالت میں سائفر کا کیس چل رہا ہے۔ دیکھیے مہربانی کر کے ایک فرق ضرور آپ رکھیں ذہن میں کہ میں انتظامیہ کا حکومت کا سربراہ ہوں، نہ کہ عدلیہ کا، نہ کہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد معاملات قانون کے حوالے کریں۔ اس لیے جو حکومت کے ذمے ہم اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، باقی ان اداروں نے، وہ FIA ہے، وہ اپنا نیب ہے، دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے پوری تحقیق کر کے، لیکن حکومت نے اور پارلیمنٹ نے اٹھ کے، ان کے پاس نیب کا ہتھیار تھا، ABC جس کو چاہتا بند کر لیتا 90 دن کے لیے، چیئرمین نیب کو بھی انہوں نے بلیک میل کیا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے کہتے ہیں اپنے کیسز کی خاطر نیب کا قانون کو بالکل بے اثر کر دیا، اس لیے ابھی وہ سب دندناتے پھر رہے ہیں۔ چلیے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا میری طرف دیکھیے نا، ذرا مہربانی کر کے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر تو میں نے
یا میرے بڑے بھائی نے یا مریم نواز یا حمزہ نے نیب میں درج مقدمے نئے قانون کے تحت ہم نے جوابات داخل کیے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کیا، تو پھر تو آپ کا بالکل جائز آپ کا سوال ہے. اور اگر ہم نے نئے قوانین کا سہارا نہیں لیا اور پرانے قانون کے ماتحت ہم نے اس اپنے کیسز کو لڑا ہے اور ڈیفینڈ کیا ہے، تو پھر آپ کی جو بات ہے اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہ قانون میں تبدیلیاں اس لیے کی گئیں کہ یہ ملک آگے چلے. اس کا سب سے فائدہ تو عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ہو رہا ہے. میری بات تو سننے نا جی، پلیز بات سننے. بات سننے. کیا آپ نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کا بندوبست نہیں کرنا؟ میں آپ کو آج بلا خوف تردید بتا رہا ہوں کہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی بعض سیاستدان اور افسران وہ قانون کے مطابق بھی کام کرنے کو نہیں تیار. وہ ڈرتے ہیں کل کو یہ وقت بدلا تو یہ نیب ہمیں پکڑے گا اور ہمارے بچوں کو رسوا کریں گے اور ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اپنے بے گناہی کے باوجود. ایک جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے سرمایہ لگانا بند کر دیا کہ ان کو نیب اس زمانے میں عمران نیازی جو نیب گٹھ جوڑ تھا پیسے بٹورنے کے لیے ان کو بلاتے تھے وہ تجارتی لوگوں کو اپنی نیب میں. 2 نمبر 3 ایسے کیسز جن میں کوئی اس میں وزن نہیں ہوتا تھا ڈرانے کے لیے نوٹس دے دیتے تھے. ٹھیک. نمبر 4 نمبر 4 کسی کو پہلے ابھی نوٹس نہیں ملتا تھا اس زمانے میں کہ نیب میں آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر کئی دن پہلے اس کے اشتہار چل جاتے تھے. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، اس سے اتنا ایک خوف پیدا ہو گیا پورے ملک میں کہ لوگ سرمایہ کاری بھول کے وہ چھوڑ گئے کہ ہمیں یہاں پر سرمایہ کاری نہیں کرنی ہے. نیب ہم پیسہ لگائیں گے اپنا، کل کو نیب ہمیں پکڑ لے گا، ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ وجہ تھی. لیکن معلم جبا یہ جو BRT پشاور یہاں پر یہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اربوں روپے کے جو کیسز ہیں وہ بالکل اسٹیبلشڈ ہیں ان کے خلاف. سننے نہیں سر، ادب کے ساتھ ایک درخواست کروں. نہیں میں آپ میری بات آدھے منٹ میں میرے درجنوں سوالات رہ گئے ہیں اور وقت بہت کم ہے. تو مجھے پھر آپ چپتے ہوئے سوال کریں گے تو جواب تو مجھے دینا پڑے گا. اب مجھے بتائیے کہ BRT پشاور کے خلاف اسٹے آرڈرز ملے ہوئے تھے. جو انٹرم گورنمنٹ کی کابینہ نے پھر اس معاملے کو لے کے آئے سامنے اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کابینہ کی میٹنگ میں پھر یہ اپنا انہوں نے سفارش دی کہ یہ اسٹے آرڈرز ہم ختم کرتے ہیں اور اس کو وڈرا کرتے ہیں. یہ قانونی یہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جو نیب میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی کو سامنے رکھ کے. لیکن میں تو اس پہ کنونس ہوں کہ ان سب کچھ کے باوجود اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کسی نہ کسی کیس میں کنوکٹ ہو اور باہر ہو چکے ہوں گے. آپ اس پہ کنونس ہیں؟ یہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں دے آر irrefutable، یعنی ان کی کسی صورت سے ان ثبوتوں کی نفی نہیں کی جا سکتی. وہ سالڈ ثبوت ہیں، اب وہ ڈاکومنٹیشن ہے اور ان کے باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے. کوئی نہیں آپ یہ کنونس ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے وہ کنوکٹ ہو چکے ہوں گے. آخر کس کیس میں بچیں گے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ اپنا کب انہوں نے کنوکٹ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ تو اپنا نیب جانے اور عدالتیں جانے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اٹ از بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں
وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب، تو یہ بتائیے کہ آپ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کریں گے، کس تاریخ کو تحلیل کریں گے؟ یہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہم اپنے اسمبلی اگلے مہینے، ہماری جو بنتی ہے ڈیٹ آف کمپلیشن وہ ہے 12 اگست کی رات 12 بجے۔ ٹھیک، ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اسمبلی تحلیل کرنے کا میں مشاورت کے بعد صدر کو میں چٹھی لکھ دوں۔ 8 اگست 10 اگست جو بھی میرے جو اتحادی جماعتوں کے زعماء ہیں، نواز شریف صاحب وہ مشورہ دیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس سے پہلے ہم کریں گے۔ اچھا، نگران وزیر اعظم کے لیے آپ لوگوں نے کوئی نام تجویز کیا ہے؟ ایک سیدھا باقاعدہ ایک راستہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ وزیر اعظم مشورہ کرتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔ یہ بائنڈنگ ہے قانون میں، آئین میں۔ میں انشاءاللہ ان سے مشورہ کروں گا اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے بعد۔ جو مجھے گائیڈ کیا جائے گا، میں پر لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں مشورہ کروں گا۔ خدا کرے گا کہ ہم میں آپس میں مشاورت مکمل ہو جائے اور وہ ہم نام اناؤنس کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ زرداری صاحب یا اتحادیوں میں سے کسی نے کوئی نام تجویز کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ 3 سے 7 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا ہے۔ اچھا، آپ کے اتحادیوں میں اہم ترین پیپلز پارٹی، انہوں نے کوئی نام تجویز کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے میرے لیے سب محترم ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادیوں میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے، کوئی شک نہیں۔ جے یو آئی ہے، ایم کیو ایم ہے، اپنا بی این پی ہے، عوامی پارٹی ہے، ہمارے جو سردار مینگل صاحب بی این پی ان کی پارٹی ہے، باپ پارٹی ہے، اے این پی ہے۔ تو چاہے وہ 1 ہیں یا 50 ہیں، مجھے سب سے مشورہ کرنا ہے۔ نہیں تو اس میں کسی نے کوئی نام تجویز کیا ابھی تک؟ مشاورت ہو رہی ہے۔ لیکن نگران کے لیے پہلے کوالیفیکیشن تو غیر جانبداری ہے نا؟ جی بالکل صحیح۔ تو لیکن پیپلز پارٹی والے قمر زمان قاہرہ صاحب کے جو کہ سیاستدان ہونا چاہیے جی، اور کوئی ٹیکٹوکریٹ یا جج جرنیل ریٹائرڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ بھی اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ جو ماضی میں مثالیں ہیں کہ ٹیکنوکریٹس بھی رہے اور سیمائی پولیٹیشین بھی رہے، تو اس میں جو آئین تو کسی قسم کی قدغن نہیں لگاتا۔ یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ غیر جانبداری اس کا ایک نمبر 1 اس کا ہونا چاہیے، آرڈر آف پریورٹی، تاکہ الیکشن جو ہوں اس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور وقت پر جب الیکشن ہو جائیں، الیکشن کمیشن بیگل بجا دے، تو پھر ایک مینڈیٹ لے کے حکومت آئے۔ پنجاب میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا میں وہ تو ساری آپ کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ 3 میرے ہیں، 3 اس کے، 3 اس کے ہیں، 12 مولانا کے ہیں، تو کہیں مرکز میں تو ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں میری پارٹی کا کون سا لگا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب میں ٹھیک ہے، ایک بھی، اس لیے پرفارمنس بھی بہتر ہے، یا میں نے کسی کی سفارش کی ہو، اس لیے پرفارمنس بھی بہتر ہے، لیکن وہاں پہ تو وزیر آپس میں لڑ رہے ہیں اور سب کچھ، اور سب پارٹیاں کہہ رہے، تو مرکز میں تو کہیں ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آپ اطمینان رکھیں، خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ مرکز میں ایک بہت ایفیشنٹ ٹیم آئے گی جو کہ انٹرم پیریڈ میں معاملات کو بہت اچھے طریقے سے۔ اچھا، میں اس پہ اطمینان رکھوں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، یعنی نومبر میں ہوں گے؟ دیکھیے، آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو کرانا ہے، 54 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے اندر ہوں۔ الیکشن کمیشن، میری طرف سے ہم وقت کے اوپر الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہ وہ الیکشن کا نظام جو ہے اس کو وہ اعلان کر دے۔ میں آپ کو یہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بات سن، اس وقت قوم کو شدید، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے، قومی یکجہتی کی، چارٹر آف اکانومی کی، کہ اس ملک کے طول و عرض میں لاکھوں یتیم بچے اور
بیوہ اور غریب لوگ، کروڑوں غریب لوگ وہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں. اس کے لیے خدا را سلیم صافی صاحب آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. آپ سیاسی نہیں معاشی بھی معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اب وقت کا ضیاع کیا اور اس موقع کو کھو دیا کہ پاکستان کو ہم IMF کے ڈیفالٹ سے نکال کر لے گئے پوری قوم کی دعاؤں سے، اور اب ہم اس سمت میں تیزی سے نہ بڑھے جس سے کہ غربت، بے روزگاری اور بیوہ اور یتیموں اور تعلیم کے لیے، علاج کے لیے اور صنعت و حرفت کے لیے اور زراعت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح اس میں جھونک نہ دیا، تو ہمیں نہ خدا معاف کرے گا نہ قوم معاف کرے گی. تو اس لیے اب ہمیں پوری توانائیاں، پورے وسائل اس طرف ہمیں مرکوز کرنے ہوں. جو قومی یکجہتی کی آپ نے بات کی، پچھلے سینسس پہ MQM کو بھی اعتراض تھا، پختونوں کو بھی اعتراض تھا، بلوچوں کو بھی اعتراض تھا. اب نئے سینسس کے نتائج مکمل ہو چکے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے ابھی مکمل نہیں ہوئے، وہ مکمل ہونے کے مراحل میں ہیں، آخری مراحل میں. مجھے پچھلے ہفتے جو ادارے شماریات کے سربراہ نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم 2-3 دن میں آپ کو پیش کر دیں گے. آخری مراحل میں. تو آپ CCI کا اجلاس بلائیں گے کہ وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنا جو سینسس جو ہے وہ CCI کا یہ اس کا یہ ڈومین میں ہے. تو ظاہر ہے کہ CCI کا اجلاس بلانا ہوگا. لیکن یہ بات میں کہہ دوں کہ سینسس کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. اس لیے میری بات سن لیں کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا کہ کسی نے سینسس میں اپنا زیادہ شو کرنے کی کوشش کی یا کسی نے کم کرنے کی کوشش کی. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں مجموعی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاپولیشن اس وقت پاکستان کا ترقی، معاشی ترقی کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاپولیشن. اور یقین کیجیے گا کہ 22-23 کروڑ عوام کا کوئی یہ معمولی یہ نمبر نہیں ہے. اس کو ان کروڑوں بچوں کو، کروڑوں بزرگوں کو، جوانوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو روزگار دینے کے لیے، تعلیم اور علاج دینے کے لیے بے پناہ وسائل چاہیے. اس لیے ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا. تمام اپنی توانائیاں دن رات معاشی انقلاب کے لیے ہم صرف کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے برادر ممالک، نہ صرف برادر ممالک، دوست ممالک بھی، یورپ میں بھی انشاءاللہ، چین میں بھی انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ وسائل ہم لا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنا چلن بدل لیں اور یہ جو افیون ہے یہ قرض کی، اس کو ہم دفن کر دیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں محنت اور ریاضت کے لیے. خدا کے فضل و کرم سے پاکستان چند سالوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے اور میں آپ کے توسط سے پوری قوم کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا. زندگی کا نچوڑ ہے میرا، زندگی کا نچوڑ ہے. اگر سینسس یا کسی اور وجہ سے الیکشن 2-3 مہینے کے ملتوی ہو گئے تو نون لیگ قبول کرے گی؟ کہ کس وجہ سے؟ اگر نئے سینسس نوٹیفائی ہو گیا تو پھر نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑے گی یا اس طرح کسی بھی اور وجہ سے؟ الیکشن کمیشن کے پاس سب اختیارات ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرائے. یہ الیکشن کمیشن اس کا مجاز ہے، میں اس کا مجاز نہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ جو بھی حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے، ہم مل کر، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی مل کر پاکستان کا نقشہ بدل دے، ورنہ تاریخ میں ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ایک آپ نے پہلے بات کی فیسیلیٹیشن سینٹر کا. تو دیکھیں اس وقت یہ ملک کی جو بدحالی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا تجربہ تھا. تو یہ آپ نے جو فیسیلیٹیشن سینٹر کا اور گرین پاکستان کا اور یہ باقی ساری چیزوں میں فوج کو نہ صرف ملوث کیا یا اس کا، تو یہ وہ ہمارا وہ ہائیبرڈ نظام مزید مضبوط نہیں ہو گیا؟
دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. اگر اس ہائیبرڈ سسٹم کی پر اگر بات کر لیں اور اس کی بھی بات کر لیں, ایک تقابلی جائزہ لے لیں, تو اس ہائیبرڈ سسٹم میں کیا ہوا, چین کو اس کو تانے دیے گئے, دشنام ترازی کی گئی, کرپشن کے الزامات لگائے گئے. اس ہائیبرڈ سسٹم میں کیا ہوا, میری بات سننے نظر آ جی جی سن رہا ہوں بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہاں نہیں میں آپ سے جلدی بتا دوں, اس ہائیبرڈ سسٹم کے نتیجے میں آپ کو باہر کیا گیا, باقی جماعتوں کو باہر کیا گیا, چین کو ناراض کیا گیا. میری بات سن لیں نا, میری بات مکمل ہونے دیں. ہاں جی. کہ اس ہائیبرڈ سسٹم میں پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا اور ان کو مکمل طور پر رد کرنے اور عدلیہ کو تباہ جیلوں میں بجانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. عدلیہ کو ان کو ہمارے زیر بار لانے کے لیے پوری کوشش کی. تو پھر آپ کے ہائیبرڈ سسٹم کے نتیجے میں وہ نہیں ہوگا. عیسیٰ کے خلاف جو عمران نیازی نے جو ریفرنس بھجوایا تھا, بتائیے کوئی عقل کا اندھا بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے جاہلانہ اور بلنڈر کیا کہ ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کے, جن کی میں تو ان کو کبھی زندگی میں نہیں ملا, صرف اسمبلی میں ایک دفعہ آئے تھے, وہاں پر بھی میں نے ان کو چند سیٹوں دور تھے, ہاتھ بھی نہیں ملایا, لیکن ان کی شہرت سنی ہے کہ ایک وہ نیک نام اور ایک آنسٹ جج ہیں. تیسری بات, برادر ممالک سے تعلقات کو اس ہائیبرڈ سسٹم نے برباد کر دیا. 4, اس ہائیبرڈ سسٹم نے نواز شریف کے 2018 میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے جہاز کو زمین بوس کر دیا. اس ہائیبرڈ سسٹم نے اس قوم کے اندر بجائے اس کے کہ جوانوں اور بچوں اور بچیوں میں ان کو لیپ ٹاپس دیتے, ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہنر سکھاتے, ان کو تعلیمی درسگاہوں میں, ان کو زرعی یونیورسٹیوں میں ان کو عملی کام سکھاتے, انہوں نے ان کے اندر چور ڈاکو کا جو بیانیہ ہے انجیکٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس قابل ہے کہ وہ اپنا اچھے اور برے کی بہت اچھی طرح تمیز کر سکتی ہے, بدی اور نیکی کی تمیز کر سکتی ہے. پاکستان کے لیکن یہ سویلین بالادستی ہوتی ہے, آئین کی یا ہائیبرڈ سسٹم ہوتا ہے, تو آپ کے ہائیبرڈ سسٹم کے اچھے نتائج کیسے نکلیں گے؟ اب آ جائیں نا, میں اب میری بات تو سن لیں آپ. اب آ جائیں اس کے اوپر. یہ جو نظام بنا ہے, اٹ از دا ہول آف دا گورنمنٹ, اس میں وفاق, صوبے اور ادارے شامل ہیں. ایک بات. دوسری بات, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ زرعی انقلاب. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کروڑوں ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا اور بلینز آف ڈالرز انشاءاللہ ملک کے لیے کمانا. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کرے گی. ہماری معدنیات اس کو پوری طرح ایکسپلور کر کے پاکستان کے جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہمارے جو اثاثے ہیں ان کو اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کہ ہماری ڈیفنس پروڈکشن اور مضبوط ہو اور ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کریں. اور پولیٹیکل ایجنڈا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ امنا کوآپریشن کرتے ہوئے اور معاونت کرتے ہوئے پاکستان کو ان مشکلات سے لے جائیں. اور اوج سریہ سے بات کر, یہ ہے یہ سسٹم اور وہ تھا وہ سسٹم. چلے اللہ کرے ایسا ہو. کس اتحادی نے آپ کو اس دوران زیادہ پریشان کیا رکھا اور کس اتحادی نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا؟ مجھے عمران نیازی کی تباہ کن جو پاکستان کے خلاف جو انہوں نے فیصلے کیے, مجھے اس نے بہت پریشان کیے رکھا. اور میں اتحادیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ایک چیلنج تھا میرے لیے. اور یقین کیجیے گا کہ میں انگریزی میں کہتے ہیں انگریزی میں کہ آئی واز ناٹ کٹ فار دس جاب. میرا جو ایک اندر ہے, میرا جو
جو کیریکٹر ہے کام سیاست میں، وہ تو ایک تعمیری انداز کا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ برک اینڈ مورٹر، اپنا تعلیمی ادارے، اسپتال، یونیورسٹیز، سڑکیں، بچوں کو وظائف مدرسوں میں اور پاکستان لیکن عام تاثر یہ کہ اس مرتبہ مگر یہ جو تھا چیلنج، یہ کہ اتحاد کو ساتھ لے کے چلنا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں بہت، تمام زعماء کا۔ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، آئی کئی مرتبہ آئی، بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ مشکل مرحلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبور کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں اس مرتبہ مشاورت کے ساتھ آپ کی حکومت میں عام تاثر یہ ہے کہ جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، یہ درست ہے تاثر؟ نہیں، میں نے، آپ ان سے پوچھ لیں، میرے لیے پیپلز پارٹی بطور ایک اتحادی کے نہیں، میں اس میں کہ جس کام کے لیے پیپلز پارٹی مشہور ہے، کہتے ہیں اس میں جے یو آئی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کے احترام ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں وفاق کی بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سب نے تعاون کیا اور میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، تو اب الیکشن میں بھی یہ تعاون جاری رہے گا؟ آپ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے ایک ایسی ایک روایت بن گئی ہے 16 ماہ کی، جس کو میں ہمیشہ بطور ایک زندگی کی یادوں کے طور پر میں رکھوں گا۔ جس طرح میرے ساتھ ان ساتھیوں نے کوآپریٹ کیا، اور ہم نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی کہ ہم یہ کہ ضروری نہیں کہ ہم ایک اتحاد کے ذریعے الیکشن لڑیں، سب پارٹیاں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ۔ اچھا، سب کے ساتھ، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، باپ ہے، بی این پی، کیوں نہیں؟ اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں، ہم وہاں پر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ۔ میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو کمیٹی میں شامل کر دو۔ ہم نے کمیٹی بنا دی، جس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں، اس میں سردار ریاض صادق صاحب شامل ہیں، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب شامل ہیں، اور اس میں ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب شامل ہیں۔ تو یہ تو سب پنجاب کے ہیں، ان میں کوئی سندھ کا نہیں ہے، بلوچستان کا نہیں ہے، پختونخوا کا نہیں ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون پنجاب کی پارٹی، کوئی پنجاب نہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کی بن ان کو گئی ہے۔ جب ان صوبوں کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور بالکل ہم وزارت عظمیٰ کے امیدوار آپ ہوں گے یا میاں نواز شریف صاحب؟ اگر اللہ کو منظور ہوا، پی ایم ایل این جیتی تو نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ لیکن میڈیا پہ جو قدغنیں ہیں تو وہ بعض اوقات عمران نیازی صاحب کے دور کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک مثال دے دیں آپ، کوئی قدم لگی ہو، انہوں نے کی ہو، ایک قوانین کے مطابق اگر پیمرا اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ تو پیمرا ہے۔ پیمرا عمران خان کے زمانے میں پیمرا کہاں تھا اور عمران نیازی کہاں تھا، یعنی ایک تباہی ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیے ابھی اقوام متحدہ میں جو سول رائٹس کاؤنسل جو ہے، اس نے حالیہ دنوں میں بڑی تحسین کی پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ان چیزوں میں انہوں نے بہت اس کی آپ جو وہ آخری بات کرنا چاہ رہے تھے؟ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں۔ میں ہمیشہ انگریزی میں کہا کرتا تھا کہ اٹس اباؤٹ اس، اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می۔ یہ میں کئی سال سے یہ باتیں کرتا تھا۔ آج جتنی اس بات کی شدت سے ضرورت ہے، خدا کی قسم کبھی نہیں تھی۔ اور ایک اور بات، میں نے 90 کی دہائی میں یہ میں کوئی نہ شاعر ہوں نہ کچھ ہوں، بڑا ایک ٹوٹی پھوٹی میری باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کر۔ میں ایک نہیں، آپ تو ترنم سے بھی ہمیں انٹرویو میں سنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ لندن میں ایک دن بیٹھا تھا اپنا غریب الوطنی میں، تو مجھے ایک دم خیال ہے، یہ 90 کی دہائی ہے، اٹ از آلویز کمٹمنٹ، ہارڈ ورک اینڈ untiring efforts which create a revolution and not otherwise۔ اس کا مطلب میں اردو میں اپنے
اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے یہ کہ لگن، انتھک محنت، ایثار اور قربانی اور جذبہ اپنا کچھ کر گزرنے کا وہی قوموں کی تقدیر بدلتا ہے. اور اگر سونا پڑا ہو، تیل پڑا ہو، گیس پڑی ہو، اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سب مٹی میں مل جائے گا. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اگر مٹی ہے، رمل ہے، تو جذبہ ہو تو وہ اس ریگستان کو وہ باغ و بہار کر دے گا اگر جذبہ ہو. اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن، خوشحالی اور باہمی بھائی چارے کا گہوارہ بنے، آج کے جرگے سے میاں شہباز شریف صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.